अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, अब से चंद घंटे बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पूरे मुल्क में मिशन नूर का आगाज़ करने के लिए जा रहे हैं। लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे और अजानें देंगे और अपना मुकदमा अल्लाह की अदालत में रखेंगे। कल रात को इस मिशन को रोकने के लिए पूरी कोशिश की गई और हैरान कुन तौर पर उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग शामिल थे। कौन कौन से लोग शामिल थे और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने किस तरीके से इस प्रोपेगेंडे को नाकाम बनाया, जमीन बोस किया, ये सारी की सारी चीजें आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। यह भी बताने के लिए जा रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से किस किस ने इस मिशन को सपोर्ट किया है और कौन कौन इस मिशन की मुखालफत कर रहा है। और जिन लोगों ने इस मिशन को शुरू किया, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने इस वक्त क्या पैगाम जारी किया है वो भी आपके सामने रखता हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक अहम तरीन खबर है। इसके अलावा एक अजीबोगरीब किस्म का बयान दिया है पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसफ ने, वो आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और एक बड़ा इंकशाफ किया गया है करोड़ों पाकिस्तानियों के डाटे के हवाले से, वो भी आपके सामने रखता हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले बात करते हैं मिशन नूर के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जिन्होंने इस मिशन का आगाज किया और उन्होंने पूरे पाकिस्तान की आवाम से यह गुजारिश की कि हमने सब कुछ करके देख लिया है, अब हमने अजान देनी है और अजान देकर अपना मुकदमा अल्लाह की अदालत में रखना है। हमने अल्लाह को बताना है कि हमारे साथ क्या क्या किया गया, क्या जुल्म किया गया, क्या फस्तायत की गई और क्या नाइंसाफ़ी हमारे साथ की गई। अजान देनी है, अल्लाह का नाम लेना है, अल्लाह से दुआ करनी है और अपना मुकदमा अल्लाह की अदालत के अंदर रख देना है। चंद दिनों के अंदर यह कैंपेन सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो गई। करोड़ों की तादाद के अंदर लोगों ने वीडियोस को देखा, उसके ऊपर रिएक्ट किया, अपनी राय का इजहार दिया और ऐसा महसूस होने लगा कि यह कैंपेन पूरे मुल्क के अंदर फैल गई है। स्पेशली सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने इसको भरपूर पजीराई दी। और फिर कल रात को क्या होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अपने लोग, उन्होंने इस मिशन के नाम को मुतनाज़ा बना दिया। मिशन नूर इसका नाम है और इसको मसला ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ दिया और कहा कि यह नाम ठीक नहीं है। लेकिन हैरान कुन तौर पर उनको यह चाहिए था कि वो ये कहें, अगर उनकी दानिस्त में ये होता है। वैसे कुरान पाक के अंदर भी अल्लाह ने नूर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, वो मैं आयत अभी आपके सामने रखता हूँ। तहरीक इंसाफ के जिन लोगों ने इसकी मुखालफत की, उनको ये चाहिए था कि वो इसका कोई ऑल्टरनेट नाम देते। ये कहते कि भाई अजान दें, अजान में किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, इसका नाम चेंज कर लेते। और नूरुल हक कादरी ने इसका एक ऑल्टरनेट नाम दिया भी है, उन्होंने इसका नाम हुक्म अजान रखा है। अब जब ये कहा गया कि भाई ये नहीं करना चाहिए, ये ठीक नहीं है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने चंद मिनटों के अंदर, घंटों की बात नहीं है, चंद मिनटों के अंदर उन्होंने अपनी क़यादत को लताड़ के रख दिया। जिन जिन लोगों ने कहा, हलीम आदल शेख साहब, उनका वॉइस नोट सबसे पहले वायरल हुआ। उसके अलावा कुछ और लोग हैं, डॉक्टर आरफ अलवी ने इसके बारे में ट्वीट किया और लोगों ने इसके हवाले से बातें की। लेकिन तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया अपनी क़यादत के सामने डट गया। उन्होंने कहा कि जो करना है कर लो, ये काम तो हम करेंगे, हम अवाम को निकालेंगे और अवाम अजान देगी। अब इसमें दो तीन मसले हम आपके सामने रखता हूं। सबसे अहम तरीन मसला है जिसका खौफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को, वो क्या है? वो ये है कि अवाम अब अपनी मदद आपके तहत कैंपेन करना शुरू हो गई है। अवाम अब किसी की कॉल का इंतजार नहीं कर रही। वो मिशन का नाम भी खुद रखते हैं, वो उस मिशन के अंदर करना क्या है ये भी खुद डिसाइड करते हैं और वो आवाज़ भी बुलंद करते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर उनको पजीराई भी मिल रही है। इमरान खान के चाहने वाले उनकी बात को सुन रहे हैं और उससे एग्री कर रहे हैं। अब इस मिशन के नाम के हवाले से जो प्रोपेगेंडा किया गया कि जी मिशन नूर नाम ठीक नहीं है, तो फिर तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने बाकायदा तौर पर जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने इस कुरान की इस आयत का हवाला दिया जिसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह आसमानों और ज़मीन का नूर है। अल्लाह ने खुद कुरान पाक के अंदर ये वाज़ह तौर पर फरमा दिया। अब तहरीक इंसाफ में से गुल ज़फ़र खान, पीर नूरुल हक कादरी, साहबजादा हामिद रज़ा, सलमान कमराजा, अलीमा खान और चंद और रहनुमा हैं, शेख वकास अकरम, इन सब ने इसकी हमायत की है कि जी अजान बहुत अच्छी चीज़ है, अजान देनी चाहिए। दूसरी तरफ जुनैद अकबर ने भी ट्वीट किया है, मुझे है हुक्म अजान ला इलाहा इल्लल्लाह। शेख वकास अकरम ने बाकायदा तौर पर टीवी चैनल के ऊपर कहा, उन्होंने कहा जी मेरे कानों तक यही पहुंचा है कि अजान देनी है
اور اوورسیز میں سے کسی نے یہ شروع کیا. انہوں نے کہا جی ہم سب مسلمان ہیں اور یہ تو پھر اذان ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں یا پاکستان کے باہر کوئی بھی ہمارے قائد کی رہائی کے لیے کوئی بھی مہم شروع کرے گا تو ہم کیوں اس کی مخالفت کریں گے. انہوں نے کہا کہ یہ جو کر رہے ہیں ہم اس کو سپورٹ کریں گے. یہ باقاعدہ طور پر شیخ وقاص حکم نے کہا. ٹھیک ہے جی. اب جن لوگوں نے اس کی مخالفت کی ہے ان لوگوں کی پچھلے تقریباً 10 سے 12 گھنٹوں میں اچھی خاصی کلاس ان کی ہو گئی ہے. اور تحریک انصاف کا سوشل میڈیا تو یہاں تک کہہ رہا ہے کہ یہ تحریک انصاف کی آستینوں میں چھپے ہوئے وہ لوگ تھے جو اندر سے نقصان پہنچاتے تھے. اچھا ہوا ہے یہ بے نقاب ہو گئے. یہ اثاثے ہیں. انہوں نے یہاں تک کہا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے اثاثے ہیں اور یہ بے نقاب ہو گئے. حلیم عادل شیخ سب سے پہلے نمبر پہ, اور بھی بہت سے لوگ ہیں, ایک لمبی لسٹ ہے, لیکن زیادہ تر لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اب ذرا آتے ہیں ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے اس کمپین کو شروع کیا. محمد علی خان, انہوں نے جیسے یہ کہا گیا کہ جی اس کو نہیں کرنا, انہوں نے جلدی سے ویڈیو ڈالی. انہوں نے سب سے پہلے یہ کلیریفیکیشن دی. انہوں نے کہا جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں ایک مسلمان ہوں اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر یقین رکھتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہ آیا ہے نہ آئے گا. کم و بیش سب نے یہ پیغام دیا. تو چند منٹوں کے اندر یہ پروپیگنڈا جو جوڑا گیا ایک فرقے کے ساتھ, ایک اسپیشل گروپ کے ساتھ, یہ تو تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے تہس نہس کر دیا. احمد علی خان نے پھر ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جی میرا نام احمد علی خان ہے, علی امین گنڈا پور نہیں. سارے مشن نور میں گج وج کے اذان دیں. اس کے علاوہ علا دین بڑے متحرک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں. انہوں نے کہا کہ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ مشن نور کتنا اہم ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ بس ایک شروعات ہے. انہوں نے کہا کہ دوستو اس کے بعد جو پلان تیار ہے وہ ان تمام, بڑا سخت لفظ یوز کیا انہوں نے کہا کہ ان تمام حرام خوروں کو بہا لے جائے گا اور اس سے روکنے کی کوئی حکمت عملی کام نہیں آئے گی. انہوں نے کہا کہ نہ مولوی ان کو بچا سکیں گے اور نہ ہی پی ٹی آئی میں موجود ان کے ڈیش. اب وہ لفظ ذرا سخت ہے, میں نہیں استعمال کر سکتا, لیکن انہوں نے لکھا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا, انہوں نے کہا کہ جس کے سامنے میری یہ پوسٹ آ رہی ہے, مشن نور کے حوالے سے انہوں نے پوسٹ لگائی جس میں مقصد لکھا ہوا تھا, طریقہ کار لکھا ہوا تھا کہ مقصد کیا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے. مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی عوام تمام ریاستی اداروں سے نا امید ہو چکی ہے. اب ہم عوام ان ظالم حکمرانوں کے خلاف اپنا مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے. اور طریقہ کار یہ تھا کہ 20 ستمبر کی رات 9 بجے تمام لوگ چھت پر جائیں اور وہاں پر جا کر اذان دیں. انہوں نے کہا کہ اگر آپ خود اذان نہیں دے سکتے اپنے موبائل فون پر سپیکر پر اذان لگا لیں. یہ سارا طریقہ بتایا گیا. انہوں نے کہا کہ یہ پوسٹ جس کے سامنے آ رہی ہے, آپ سے گزارش ہے کہ مشن نور پر ٹویٹس کریں اور کرتے رہیں. انہوں نے کہا کہ دنیا کی تاریخ میں یہ ایک ریکارڈ بننے کے لیے جا رہا ہے کہ جب پورے ملک کی عوام اپنے ظالم حکمرانوں سے نجات کے لیے یک زباں ہو کر خدا کو پکارے گی, اللہ کو پکارے گی, اور مجھے اس ذات پر یقین ہے کہ وہ ہماری فریاد کو سنے گا اور ہمیں اکیلا نہیں چھوڑے گا. آصف خان احمدانی, یہ بھی بڑے متحرک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے جو کلمے کی تشریح بیان کی وہ سب سے بڑا عالم بھی نہ کر سکا. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ لا الہ الا اللہ خوف کو ختم کر دیتا ہے, اس لیے یہ مشن نور سے بھی ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں اذان دینے سے لوگوں کے خوف ختم نہ ہو جائے. مزید ملیح ہاشمی نے کہا کہ اذان اللہ کی طرف بلاتی ہے کہ جھک جاؤ اپنے پروردگار کے سامنے کہ وہی واحد معبود برحق ہے, اس کے سوا کوئی خدا نہیں. شیطان اذان سے ڈرتا ہے اور اذان سن کر شیطان مردود کا کلیجہ پھٹتا ہے. انہوں نے کہا کہ آج رات 9 بجے پاکستان میں بسنے والا ہر مومن اذان دے گا. یہ جس کا آئیڈیا ہے کمال آئیڈیا ہے. اس کے علاوہ عمران ریاض خان نے کہا, انہوں نے کہا کہ جو مولوی طریقی کے دباؤ پر مشن نور کے خلاف فتویٰ دے گا اس کی ساخت تباہ ہو جائے گی. انہوں نے کہا کہ مشن نور کسی سیاسی مقصد کے لیے نہیں بلکہ ظالم حکمران کے جبر کے خلاف اپنے رب کو پکارنے کا عمل ہے. اسی حوالے سے پیر نور الحق قادری, انہوں نے ایک بڑی زبردست قسم کی بات کی, وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. اور صاحبزادہ حامد رضا, انہوں نے اس چیز کو انڈورس کیا. کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کی جماعت ہے اور ہمارے قائد عمران خان مدینہ منورہ کی گلیوں میں جوتوں کے بغیر چلنے والے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. پاکستان کی حقیقی آزادی ناگہانی افات کے ازالے اور ظلم و جبر کے نظام سے نجات کے لیے اذان دیں اور بار بار دیں. 20 ستمبر سے 24 ستمبر 12 ربیع الاول کے مبارک مہینے کے اختتام تک ہر روز تواتر کے ساتھ بعد نماز عشاء اذان دیں اور اذان سے پہلے اور بعد میں شوق اور ذوق کے ساتھ رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھ کر اپنے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غلامی اور محبت کا ثبوت بھی دیں.
اب اس میں تو سارے کے سارے ابہام ختم ہو گئے ہیں بھائی، اب تو کوئی چیز کہی نہیں جا سکتی۔ اب تو یہ تحریک انصاف کی پیر نور الحق قادری کا یہ پیغام تھا، یہ صاحبزادہ حامد رضا نے یہ باقاعدہ طور پر اس کو انڈورس کر دیا کہ اب یہ کریں۔ تو اب دیکھنا ہے کہ تحریک انصاف کا سوشل میڈیا کس حد تک کامیاب ہوتا ہے۔ ابھی چند گھنٹے باقی، ابھی جب میں آپ کے سامنے ویڈیو بنا رہا ہوں تو 3 سے 4 گھنٹے باقی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 3 سے 4 گھنٹے بعد اگر یہ میں آپ کو بتا دوں، اگر سوشل میڈیا کے اوپر 20 سے 25 ہزار ویڈیو آ گئی، چلے 20 سے 25 ہزار کا نمبر بھی زیادہ ہے، 10 سے 15 ہزار ویڈیوز آ گئیں تو پھر یہ تحریک آگے مزید، یہ تو پہلا مرحلہ ہے، پھر اس کا دوسرا فیز، تیسرا، چوتھا فیز، ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز ہوں گی اور یہ ایکٹیویٹیز لیڈر لیس ہوں گی، ان ایکٹیویٹیز کے پیچھے کوئی لیڈر نہیں ہوگا اور پھر یہ تحریک ایک بڑے رخ کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ آگے آ جائیں جی، حبیب اکرم نے ایک بڑی اہم بات کی، انہوں نے کہا جی پاکستان کے اندر جو ججز کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا کہ انہوں نے کوئی غلطیاں کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے حالات یہ ہیں کہ اگر آپ پاکستان کے اندر یہ بات کریں کہ جی آئین کی بحالی ہونی چاہیے تو کہا جائے گا آپ کی پی ٹی آئی کے ہیں، اگر آپ یہ کہیں گے جی ظلم نہیں ہونا چاہیے تو آپ کہا جائے گا کہ آپ پی ٹی آئی کے ہیں، اگر آپ الیکشن کی شفافیت کے اوپر بات کریں گے تو آپ کو کہا جائے گا کہ آپ پی ٹی آئی کے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان کے اندر آئین قانون کی بات کریں، عدلیہ کی بات کریں، خود مختاری کی بات کریں، آزاد اور منصفانہ الیکشن کی بات کریں، بنیادی انسانی حقوق کی بات کریں تو یہ کہا جائے گا کہ آپ پی ٹی آئی کے ہیں۔ یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جی ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی چٹھا، کل رات 1 بجے اسلام آباد کی پولیس نے ان کی گرفتاری کے لیے ان کے گھر کے اوپر چھاپا مارا، وہ دونوں گرفتار نہیں ہو سکے کیونکہ وہ اپنے گھر کے اندر موجود نہیں تھے۔ گزشتہ روز اسلام آباد بار کے جو صدر ہیں واجد گیلانی، انہوں نے ان دونوں سمیت تقریباً 60 سے 70 افراد کے خلاف مقدمہ ایف آئی آر کروائی تھی کہ ان لوگوں نے، اور کافی زیادہ دفعات بھی اس کے اندر شامل کی تھی، میں پچھلے ولاگ میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتا چکا ہوں۔ آگے آ جائیں جی، سینئر کورٹ رپورٹر ہیں حسنات ملک، انہوں نے بڑی اہم بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ جسٹس طارق جہانگیری کا معاملہ بھی آئینی بینچ میں ہی جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پورے معاملے میں دیکھیں تو جسٹس یحییٰ فریدی تو سرنڈر کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے جانے کے بعد ان سے بہت توقع تھی، ہم نے ان کے حق میں بڑی بڑی باتیں کی، لیکن قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں عدلیہ نے جو سرنڈر کیا، جسٹس یحییٰ خان کے دور میں اس سے 3 گنا بڑا سرنڈر کیا گیا۔ مزید انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز اس نظام کے لیے ناپسندیدہ ججز ہیں۔ انہوں نے کہا تو یہ ججز جسٹس یحییٰ فریدی کے لیے پسندیدہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جسٹس یحییٰ فریدی اگر ان ججز کو سپورٹ کریں گے تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے جس نظام کے اوپر وہ بیٹھے ہیں، جس عہد کے اوپر وہ بیٹھے ہیں، اس نظام کے خلاف چلے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے تو ان کی سلطنت نہیں رہے گی۔ جسٹس ریٹائرڈ شاہد جمیل خان، جنہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے استعفیٰ دیا، انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہ از خود نوٹس نہیں لے سکتے اور نہ ہی فل کورٹ بٹھا سکتے ہیں۔ امیر عباس، انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات کی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے بغض میں اس اسیب نے ریاست کی چولھیں ہلا دی، قاضی فائز عیسیٰ نے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب جانتا تھا کہ نظام کے عزائم کیا ہیں، مگر پھر بھی یہ توڑ مروڑ کر ریاستی تجربات کو عدالتی جواز دیتا رہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ شخص جسٹس منیر، مولوی مشتاق، ارشاد حسن خان، ایوب، جنرل ضیاء، مشرف اور باجوہ جیسے بدترین کرداروں سے بھی زیادہ مکروہ اور قابل نفرت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اپنی ناک تلے وہ کچھ کروا گیا جو قوم دہائیوں تک بھگتے گی۔ مزید کہا کہ الیکشن چوری، انسانی حقوق کی دھجیاں، میڈیا کی زبان بندی، سیاسی و شخصی آزادیوں کا استحصال، چادر چار دیواری کی پامالی اور بہت کچھ۔ انہوں نے کہا کہ اس سب کی ذمہ داری اگر کوئی ایک شخص ہے تو وہ منافق اور منتقم المزاج شخص ہے۔ یہ فنکار اور مکار آئین شکن آئین اٹھا کر پارلیمنٹ میں اللہ کے ناموں کے نیچے کھڑا ہو کر قوم کو بھاشن دے رہا تھا، جس قاضی فائز عیسیٰ۔ ٹھیک، آگے آ جائیں جی۔ مولانا فضل الرحمان نے ایک بڑا اہم بیان دیا کہ جی قومی سطح پر اعتماد ناگزیر ہے، ادارے عوام کے فیصلوں کو قبول کریں، پورے خطے میں پاکستان معاشی لحاظ سے نیچے کی طرف جا رہا ہے، ضیاء الحق کے مارشل لا سے جمہوریت کی جدوجہد کر رہا ہوں۔ اور جدوجہد ایسی ہے کہ جب 26ویں آئینی ترمیم ہوتی ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان کی مرضی سے ہو جاتی ہے، باہر نکل کر کسی قسم کا کوئی احتجاج نہیں کرتے، اور 27ویں میں بھی ان کو ان کا حصہ ملے گا تو وہاں پہ بھی یہ ہنسی خوشی ماشاءاللہ کروا دیں گے۔ ویسے بھی انہوں نے اب 2 اکثریت تو حکومت نے پوری کر لی ہے۔ آگے آ جائیں جی، چیئرمین پی ٹی اے جن کو جسٹس بابر ستار نے پہلے ہٹایا تھا، پھر وہ فیصلہ معطل ہو گیا 2 رکنی بینچ میں جا کے،
انہوں نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے ایک بہت بڑا انکشاف کیا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستانیوں کا ڈیٹا ڈارک ویب پر برائے فروخت ہے. جتنے لوگوں نے حج کے لیے اپلائی کیا تھا سب کا ڈیٹا بھی ان کا بھی ڈیٹا ڈارک ویب کے اوپر موجود ہے. 500 روپے دے کر کسی بھی شخص کا ڈیٹا لیا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ میرا اپنا سم کا ڈیٹا 2022 سے ڈارک ویب کے اوپر موجود ہے. یہ اندازہ لگا لیں, یہ پی ٹی اے کے چیئرمین یہ بات کر رہے ہیں. کہاں پر کھڑے ہم, اور کون لوگ یہ کرتے ہیں, اور اندر سے ڈیٹا کون لیک کرتا ہے, آج تک پکڑے نہیں گئے ماشاءاللہ. پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں سنیے گا ذرا. کہتے ہیں کہ میں بغیر کسی ابہام کے کہتا ہوں کہ افغانستان ایک دشمن ملک ہے. یہ پاکستان کو تسلیم کرنے والا آخری ملک تھا. ساری دنیا نے تسلیم کر لیا تھا, اس نے سب سے آخر میں تسلیم کیا تھا. اس وقت افغانستان میں تھا کون اور آج کون ہے, یہ ذرا آپ دیکھ لیں. عمران خان کیوں بار بار اندر سے یہ زور دیتے ہیں کہ ہمیں افغانستان کے ساتھ اپنے معاملات ٹھیک کرنے چاہیے, کیونکہ عمران خان کو بھی اگلی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ امریکہ بہادر کی کوشش ہے کہ ایک مرتبہ پھر اس خطے کو لڑائی کی طرف لے کر جایا جائے. ہمارے وزیر دفاع کو اس طرح کے بیان میرے خیال سے بالکل نہیں دینے چاہیے. ابھی تک لیتا ہی, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. مشن نور کے اندر جو بھی ہوگا, جیسے بھی لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے, جو بھی اپڈیٹ ہوگی, ہماری یہ ذمہ داری ہے مجھ سمیت بہت سے لوگوں کی کہ وہ چیزیں من آپ تک پہنچائیں. انشاءاللہ پہنچاؤں گا. پاکستان زندہ باد.